आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना हम कुरान करीम की कुछ आयत, कम से कम एक आयत को रखते हैं अपने अहद के एक मुमताज़ आलिम दीन की खिदमत में और हासिल करते हैं उनसे अपने लिए रहनुमाई कि अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयात में हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, हमें किस किस तरह हिदायत का सामान फराहम कर रहा है और कुरान करीम की रोशनी किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। हमारे उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 पर बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान करीम के हवाले से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही है जिसने ये किताब आप पर नाजिल की। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत का सामान हमें दे दिया, पूरी इंसानियत को हुदल लिन्नास कुरान करीम। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, इस हवाले से भी हम बात करवाएंगे कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है और बिल्कुल बात वाज़े हो रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा कलाम है जो हमने आपको अता किया है और आपके ज़रिए पूरी इंसानियत को। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस किताब में दो तरह की आयत हैं, एक महकम और दूसरी मुतशाबिह। अब ये महकम और मुतशाबिह ये आयत क्या हैं, महकमात मुतशाबिहात, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम करेंगे। ये मसीही कहते थे कि कुरान करीम में कलिमतुल्लाह का लफ्ज़ आया है, रूहुल्लाह का लफ्ज़ आया है। ये देखें, इसका मतलब है इब्नुल्लाह कि मसीह अलैहिस्सलाम नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो मुतशाबिहात बयान की जा रही हैं कि तुम्हारा ख़याल ये गलत है। दो आयत, दो मुख्तलिफ आयत, दो तरह की आयत अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने कुरान करीम में रखी हैं। महकमात बिल्कुल वाज़े अहकामात, अल्लाह की तालीमात बयान कर दी गई। मुतशाबिहात, अब ये मुतशाबिहात क्यों रखी गई हैं जबकि इनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं, या अल्लाह के सिवा किसी और को क्या इल्म हो सकता है। यानी रासिखून फिल इल्म की जो बात इसी आयत के ज़ैल में हो रही है, वो रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं, उनकी निशानियां क्या होती हैं, एक आम आदमी कैसे जाने कि ये रासिखून फिल इल्म हैं। मुतशाबिहात के हवाले से अल्लाह फरमा रहा है कि उसके पीछे, उनके पीछे वही चलते हैं कि जिनके दिलों में ज़ैग़ होता है। ज़ैग़ से क्या मुराद है? महकमात को उम्मुल किताब कुरान करीम फरमा रहा है, तो ये उम्मुल किताब से क्या मुराद है, ये भी सवाल रखेंगे ख़वातीन व हज़रात। और जो रासिखून फिल इल्म हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, मुतशाबिहात पर, ये सब हमारे रब की तरफ से है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सबक उन्हीं को मिलता है, नसीहत उन्हीं को मिलती है जो दानिशमंद होते हैं। दानिशमंद कौन है और यहाँ कौन सा सबक लिया जा रहा है, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सीखेंगे हम अपने वक्त के एक जय्यद आलिम दीन से। तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। एक तवील अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह क़याम सुबह में तशरीफ़ ला रहे हैं और हमेशा हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से सीखते हैं। हमारी इल्मी कमी को मुफ्ती साहब दूर फरमा देते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आल इमरान और आयत नंबर 7। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب آپ کی خدمت میں، اور آج کا سوال کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ درست جواب 1 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے کتنے میل لمبی خندق کھودی تھی؟ 3 میل لمبی یا 3.5 میل لمبی یا 2 میل لمبی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیت، اور یہ محکمات متشابہات، اس سے قبل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کلام میرا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ بلا شبہ ایک اہم آیت کریمہ ہے جو قرآن کے موضوع پر گفتگو کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، وہ اللہ ہی ہے اے رسول مکرم جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ جا بنیادی طور پر اس کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں، اور محکمات کے بارے میں فرمایا کہ یہی اصل کتاب ہیں، ٹھیک، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، عبادات سے ہے، عقائد سے ہے، معاملات سے ہے، اخلاقیات سے ہے، حلال و حرام سے ہے، مبدا اور معاد سے ہے، سبحان اللہ، حلال و حرام سے ہے، قطعیات سے سبحان ہے۔ اللہ، محکم کے معنی قطعی کے، یقینی کے، محکم کے معنی کہ جو نہ لفظ کی جہت سے کوئی شبہ پیدا ہو اور نہ معنی کی جہت سے کوئی شبہ پیدا ہو۔ ٹھیک، محکم کے معنی یہ ہیں کہ جس کے کلمات تغیر، تبدیل، تخصیص اور تعریض سے محفوظ ہوں، بالکل واضح ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کا تعلق عقائد سے اور ایمانیات سے ہے، جس میں مبدا یعنی یہ دنیا بھی ہے اور معاد یعنی آخرت بھی ہے۔ عقائد کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے معاملات ہیں تو وہ واضح ہیں، ٹھیک، اسی طرح سے معاملات بندوں کے ہیں تو وہ بہت بالکل واضح ہیں، ٹھیک، لہذا ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، اور اس کی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی محمل ہے تو ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، نہیں، یعنی معنی قطعی ہے، کیونکہ سبحان جب اللہ، ایک سے زائد کوئی محمل نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ اس کے معنی متعین ہیں، قطعی ہیں، واضح ہیں، ظاہر الدلالت ہیں، لا شک فیہ ولا ریب فیہ ولا شبہۃ فیہ۔ سبحان اللہ، تعویل بھی نہیں ہو سکتی اور نسخ بھی نہیں ہو سکتا، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، قیامت تک کے لیے ہیں یہ آیات، قیامت تک اور کے اسی لیے طرح ہیں۔ ان پر عمل ہوتا رہے کیا؟ گا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ بأخر متشابہات، دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے دو معنی بیان کیے، قسمیں، ایک تو وہ کہ جن کا لفظی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہیں، ایک وہ ہے کہ ان کا لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن قطعی مراد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، تو یہ جو کج دل ہیں یہ ان کے در پہ رہتے ہیں متشابہات کے، ان کی، اور مقصد ان کا فتنہ ہوتا ہے اللہ اکبر، تاکہ ان کی تعویل متعین کریں، ان کے معنی متعین کریں، ان کے مراد متعین کریں، اس میں بحث کریں، حالانکہ ہدایت اور نجات کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آیت کیسی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے بھی کہا تھا، جیسے قرآن میں ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، اور جو اس نے مریم کو القاء کیا اور
اس کی پسندیدہ روح ہیں، اس کی پیدا کردہ روح ہیں۔ اب اس میں اہل کتاب یا نصارہ اس میں پڑ گئے کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کی روح کا جز ہیں، لہذا وہ اللہ ہیں، وہ ابن اللہ ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی 3 اقنوم یا حیاتیں یا حالتیں وہ مقرر کرتے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں کا تیسرا ہے۔ مطلب ہے کہ انہوں نے الوہیت کو ایک مرکب بنا لیا جس میں اللہ ہے یا خداوند قدوس وہ کہتے ہیں، اور مقدس بیٹا ہے اور روح القدس ہیں۔ ان الوہیت کو ان سے مرکب کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت میں احدیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا علماء نے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ اور روح فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، اور اس کے معنی کے تعین کے درپے ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس پہ بحثیں شروع کر دی تو پھر علماء نے تاویل بتائی کہ جو روح ان میں پھونکی وہ روح مخلوق ہے، وہ روح خالق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں کھنکتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، متوازن شکل میں بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی مِن روحی ہے، لیکن مِن روحی کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی روح کا کوئی عین ہے، بلکہ یہاں روح خالق مراد نہیں ہے، روح مخلوق مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لفظی معنی ہے۔ اب بحث میں پڑ جائیں کہ یہ کیسا نور ہے، کیا نور ہے، کس چیز سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا نگاہیں احاطہ نہیں کر پاتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اگر اس سے ابصار سے عقل مراد لیں تو عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ عقلوں کا احاطہ کر لیتا ہے، لہذا اس کی ذات کی حقیقتوں کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو کج دل کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب وجہن کے معنی تو چہرہ ہے، اب آپ کے اللہ کا چہرہ ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بہت سی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اس کے حکم سے تم جس جانب رخ کرو، مرضی سے نہیں، اس کے حکم سے۔ وہ کہے بیت المقدس کی جانب تو ادھر رخ کر لو، وہ کہے کہ
وجوہکم قبل المسجد الحرام، تو پھر مسجد حرام کی طرف، فسم وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اب لفظی معنی ہے کہ اور تمہارا رب آیا۔ اب رب نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، رب کا نہ زمانہ ہے، کیوں کہ زمانہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کی ایک ابتدا ہو اور ایک انتہا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو لا اول لہو ولا آخر لہ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے، سب زمانے اس کے ہیں۔ وجاء ربک کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آیا وہ چلا گیا، نہیں، وجاء ربک تمہارے رب نے جلوہ فرمایا، والملائک صفا صفا، اور ملائک اس کے حضور صف بصف کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے، مستوی ہے۔ تو اب یہ فرض نہ کر لے کہ عرش کوئی بچھا ہوا ہے اور اس پر رحمان معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اور زمان و مکان سے اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زمان و مکان محدود ہیں اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں فرمایا کہ فیہا تسعۃ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کا منظر کہ آج کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے جلوے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ بحثیں کریں تو یہ نظر ہماری مادی ہے، تو مادی نظر اس چیز کو دیکھتی ہے جو مادی وجود رکھتا ہو، جو جسمانی وجود رکھتا ہو۔ حالانکہ جسم بھی اگر لطیف و الطف ہے جیسے ہوا، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ تو امام مالک نے کہا کہ الرؤیت معلومہ، یہ تو قرآن سے معلوم ہے کہ رؤیت ہوگی، والکیف مجہولہ، کیسے ہوگی یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ بس سوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اللہ نے فرمایا درست ہے، اللہ نے فرمایا تو اس کے جلووں کا دیدار ہوگا، کیسے ہوگا ہمیں نہیں معلوم، جب ہوگا جن کو نصیب ہوگا تو دیکھ لیں گے، جن نگاہوں کو دکھائے گا تو ان میں طاقت بھی پیدا کر لے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، فرمایا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن امام احمد رضا قادری نے کہا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہاں تو تھا جوش لن ترانی اور یہاں تقاضے وصال کے تھے۔ اپنے حضور بلایا، اگر بلایا دیدار کرایا تو اس بات پر قادر ہے کہ ان نگاہوں میں وہ قوت پیدا فرما دے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے آن ڈیوٹی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور وہ ملائکہ ہیں۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اب ان کی جو ہمیں نے تعداد مقرر کی ہے تو یہ کافروں کی آزمائش کے لیے ہے۔ وہ کہیں گے 19 کیوں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے، کم کیوں نہیں ہے، یہ وہ جانے، وہ چاہے تو ایک فرشتہ بھی نہ ہو خود عبادت فرمائے، وہ چاہے تو تعداد کو بڑھا دے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسی لیے کیا تاکہ ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہو جائے اور کج بحثیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ یقین کر لیں پختہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان کا ایمان مزید مستحکم ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور
جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اور مومن اس میں کوئی شک نہیں کریں گے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ضرور بے ضرور یہ کہیں گے اور کافر کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ مثالیں دے کر اللہ کی کیا مراد ہے، کیا ضرورت ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا جب قرآن میں عنکبوت مکڑی کی مثال آئی اور مثالیں آئیں تو کافروں نے کہا بھی اللہ کی اتنی بڑی ذات اس کو کیا ضرورت ہے مکڑی اور مچھر کی مثال دے. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ ایسے حیا نہیں فرماتا کہ مچھی یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. اور جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے، اور کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. تو اس لیے ان متشابہات میں امتحان بھی ہے کہ ہمیں ان کے معانی کے تعین کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان کا قطعی معنی متعین کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متشابہ مفسرین کہ الخفی الذی، اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں کہ لا یدرک معناہ عقلا ولا نقلا، کہ عقلا اور نقلا اس کے معنی نہیں کا ادراک نہیں ہو سکتا. مثلا قیامت کب آئے گی، اب کوئی اپنے عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب آئے گی؟ تو یہ ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیات میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کب آئے گی، دجال کا ظہور کب ہوگا، دابۃ الارض کا ظہور کب ہوگا. یہ اس علم کو اللہ کی جانب مفوض کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دیا کہ محکمات اور متشابہات دو طرح کی آیات قرآن کریم میں رکھی گئی ہیں. محکمات بالکل واضح، قیامت تک ان میں نہ کوئی تعویل ہے نہ کوئی نسخ ہے، ان پر عمل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا. اور متشابہات جو تمثیلی رنگ ہے اور جو شباہت وغیرہ تشبیہات دی جا رہی ہیں ان کے پیچھے جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہی لوگ جاتے ہیں. اچھا، اب میرا سوال آپ کی خدمت میں سمپل سا یہ ہے کہ قرآن کریم یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے. قرآن کریم یعنی اس کائنات کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے پوری انسانیت کے لیے. اب قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے متشابہات رکھی ہیں، پھر حروف مقطعات کی آپ نے بات فرمائی، الف لام میم، الف لام را، اللہ اکبر، قاف نون یاسین. اس کے ساتھ ساتھ وہ آیات جن میں سے چند آپ نے آیات یہاں تلاوت فرمائی متشابہات کے حوالے سے، جب ان آیات کے معنی تک نہیں پہنچ سکتا ایک عام آدمی، عام آدمی کیا بلکہ راسخون فی العلم وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، جس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، تو پھر قرآن کریم میں رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ایک ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے علم کے حضور سرنڈر کر لے یا قرآن کو اپنی عقل کے تابع کر دے؟ ممکن نہیں ہے. تو مقصد تو ہدایت ہے. تو ان سے بھی یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے قطعی معنی کے تعین کے در پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں اور جن کے جاننے کا اللہ نے نہیں، اس جانب تو بالکل نہیں جا سکتے. یا الف لام میم پہ کون اب یہ سوچے وغیرہ وغیرہ، نون قاف کاف ہا یا عین صاد. اور پھر قرآن کریم کی وہ آیات جو بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہیں، اب اللہ کا چہرہ تو ہمارے جو احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتا. ایک آرٹسٹ بیٹھ جائے کہ ذرا دیکھیں کیسا ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا. میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ کہ جب یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، انسان کی عقل بہت محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، تو قرآن کریم کے اندر متعدد آیات جو رکھی گئی ہیں متشابہات، جو متشابہات کبھی محکمات میں تبدیل نہیں ہو سکتی. اسی میں بندہ مومن کا امتحان ہے اور یہ بھی ہدایت کی ایک سطح ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے لفظی معنی بندہ جانتا ہے لیکن
اس کا ایمان کہتا ہے کہ ان کی حقیقتوں میں کھو جانا گمراہی کا باعث ہوگا تو وہ رک جاتا ہے. ٹھیک. جو عقل کو امام مانتا ہے وہ نہیں رکتا. وہ کہتا ہے میں تو اس کی معنی متعین کر کے رہوں گا. لیکن والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، لیکن جن کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، ہم اس کے قطعی معنی کے تعین کے مکلف نہیں ہیں. سو اس میں بھی امتحان ہے. تو ایمان تو امتحان کا نام ہے. تو جو ان آیات کے آتے ہوئے سرنڈر کر دے گا تو وہ اس کے ایمان قوی کی دلیل بن جائے گی، اور جو نہیں کرے گا اور تحقیق کے در پہ ہوگا تو وہ اس کی گمراہی کا ثبوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال اس کے ساتھ ذیلی سوال ایک نکلتا ہے، جیسے آپ نے آخری بات یہ فرمائی کہ اگر وہ اس کے پیچھے لگتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے. لیکن جو علماء ہیں، جو اہل دانش ہیں، جو جن کا رسوخ فی العلم ہے، تو اگر وہ اپنی جستجو کے لیے، طلب کے لیے اس جانب آتے ہیں، متشابہات کی جانب، حروف مقطعات کی جانب، تو کیا ہم یہ طے کر لیں کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، اس لیے یہ اس طرف آ رہے ہیں؟ نہیں، جو صاحب علم ہوگا، جی، چونچہ مفسر نے کہا کہ العلم المقتصب من نور مشکات النبوہ، ٹھیک، جس کا علم مشکات نبوت سے مستفاد ہوگا، ٹھیک، جو اس منبع نور سے مستنیر ہوگا، ٹھیک، وہ اگر اپنی بشری استطاعت کے مطابق جاننے کی کوشش کرے گا اور کسی ایک معنی تک پہنچے گا تو وہاں جا کر یہ کہے گا کہ میری عقل یہاں تک پہنچی، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قطعی مراد ہے. قطعی مراد اللہ ٹھیک کو ہے. معلوم. یعنی متشابہات پر غور کیا جا سکتا ہے. ہاں، لیکن جہاں پر ریڈ لائن آ جائے کہ جہاں پر ایمان متزلزل ہو تو اس پہلے رک جانا چاہیے. جیسے تقریر ہے، لیکن راسخون فی العلم کا ایمان متزلزل ہونے کا کیا امکان رہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب مثلا اللہ کا یہ فرض کر لے کہ اللہ کی کرسی ایسی ہوگی، اس پر اس طرح بیٹھا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راسخون فی العلم نہیں ہے. اور وہ جو نور نبوی ہے، جو مشکات کی آپ نے بات فرمائی، ان کو اپنی حد کا پتہ ہے. اللہ اکبر، انہیں اپنی حد کا پتہ ہوتا ہے. یہ اللہ اکبر. تو اب لیکن یہ کہ متشابہ آیات کی جانب توجہ، تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. علماء نے کی ہے، جیسے الف لام میم. الف سے مراد بعض نے کہا کہ اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، یا کسی نے کہا الف سے آلاء اللہ، لام سے لطف اللہ، اور میم سے محبت اللہ، یا اور جو بھی معنی لیں. لیکن جس نے جو بھی اپنی عقل سے یا علمی بساط سے کہا تو اس کو قطعی نہیں کہا. ٹھیک ہے، بس بالکل قطعی نہیں کہا. اور یہ قطعی کہنے کا مجاز بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ یا اس کے علم دیے ہوئے علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ نے علم انہیں بخشا، انہیں دیا. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تو پھر خطاب بے مقصد ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے عطا کیا، لیکن پھر جب آپ سے قیامت کے تعین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جبریل نے جب سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جو پوچھ رہا اس کو بھی پتہ ہے کہ اس علم کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس کو بتانے کی اجازت نہیں دی. تو آپ نے اس کا یہ جواب دے دیا. جی سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس شعبے میں مسئول عنہ ہو، سائل سے زیادہ نہیں جانتا. سائل کو بھی پتہ ہے کہ یہاں
ایک ریڈ لائن آتی ہے، مسئولان کو بھی پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو سائل ہے یہ نمائندہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے جو سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، یہ جو راسخون فی العلم کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، تو یہ ایک عام آدمی ہم جیسا اسے کیسے معلوم ہو کہ یہ راسخون فی العلم ہے؟ تو راسخون فی العلم کی پہچان کے کچھ طریقے ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ بالکل ہے، کیونکہ علماء نے قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے کچھ علوم کو مبادی اور لوازم کا درجہ دیا ہے. ٹھیک. مثلا عربی زبان جانتا ہو، لغت جانتا ہو، عربی ادب اور معنی جانتا ہو کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، استعارہ کیا ہے، تلمیح کیا ہے، مجاز مرسل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو فصاحت و بلاغت کے معیارات ہیں. اسی طرح سے وہ احادیث کو جانتا ہو، کیونکہ قرآن کو جاننے کے لیے احادیث کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ مربوط رہنا ضروری ہے. پھر علماء نے قرآن کو جاننے کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث اور فقہ اور اصول فقہ، یہ سارے علوم مقرر کیے ہیں. صرف قرآن کی گرامر کو جاننے کے لیے صرف اور نحو اور اس کے ساتھ اس کی فصاحت و بلاغت کو جاننے کے لیے معنی، بلاغت، بدیع، یہ علوم ہیں کہ جن کا قرآن کا عالم بننے کے لیے جس رسوخ علمی کی ضرورت ہے اس کو ان علوم کا درک ہونا چاہیے اور ان علوم پر اس کو ملکہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک عالم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ نے تمام بیان فرما دی. اچھا میں اس کو اس سوال کی شکل پہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو راسخون فی علم ہوتے ہیں ان میں اور علماء کے درمیان کوئی حد فاصل ہے یا ہر عالم راسخون فی العلم میں شمار ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. علم کے درجے ہیں فوق کل ذی علم علیم، اور اس میں دنیا کے علوم میں بھی درجہ بندیاں ہیں اور آخرت کے یا دینی علوم میں بھی درجہ بندیاں ہیں. تو وہ جو راسخون فی العلم جنہیں کہا گیا ہے، جن کو علامہ فہامہ کہا گیا ہے، ان کا تو سارا علمی ریکارڈ ہمارے سامنے تفاسیر کی روشنی میں، شروح حدیث کی روشنی میں، فقہ اور اس سے متعلقہ علوم کی روشنی میں موجود ہے. ہاں البتہ سرسری طور پر قرآن کو جاننے کے لیے علماء موجود ہیں اور الحمدللہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور راسخون فی العلم بھی ہر دور میں الحمدللہ موجود رہے ہیں کہ جو اپنے سے ماقبل جو علمی ذخیرہ ہے اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کا اسی وجہ سے ان کا باطن بھی روشن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر ہدایت سے اور راستوں سے روشناس کراتا رہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ حضرت امام شافعی کا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی. ان کے استاد شیخ وکیع تھے. میں نے کہا حافظہ کچھ درست نہیں ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، نے فرمایا کہ معصیتوں کو چھوڑنا پڑے گا. فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور عاصی کو نہیں دیا جاتا. تو لہذا جب معصیت ظلمت ہے تو جہاں علم ٹھکانہ بنے گا تو ظلمت وہاں پر نہیں ہوگی. پھر سبحان اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نور میں لے آتا ہے. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا بہت علم مل جائے اور لیکن معصیت کو بھی ساتھ رکھتے ہیں تو وہی پھر اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا.
علم تو رکھنے اس لیے کے باوجود یہ اللہ اکبر قرآن میں ہے یہ، جی جی، اور اس لیے وہ اللہ یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، یہدی بہ کثیرا، حضور نے فرمایا کہ اللہم نعوذ بک من علم لا ینفع و قلب لا یخشع و نفس لا تشبع، کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، جو اضلہ اللہ کا مصداق ہو، ایسے قلب سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرے لیے عاجزی نہ ہو، خشیت نہ ہو، خشوع نہ ہو، اور ایسے لالچی نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، کیونکہ اس کا علم پھر برائے فروخت ہو جاتا ہے، جس کو جیسا جواب چاہیے ویسے دلائل نکال کے لے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بالکل اب آخری حصہ پروگرام کا جاری ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان سے سبق وہی لیتے ہیں کہ جو دانشمند ہوتے ہیں، جو اولو الالباب قرآن کریم فرماتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کے ان محکمات سے، ان متشابہات سے جو سبق ایک عام آدمی کو نہیں ملتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ٹھیک ہے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، نظام گردش لیل و نہار میں اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو قرآن میں تمثیلات ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، لیکن ان کی حکمت کو عالم جانتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے علم جو ہے وہ قرآن کی تمثیلات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے، کائنات میں غور و فکر کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ایک ساعت کے لیے آیات الہی میں غور کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اس لیے غور کرے کہ اس کو سے حق تلاش کرے، اس لیے غور کرے کہ اس سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرے، اور اس سے ایمان کو پختگی حاصل ہو، یقین محکم ہو جائے، ایمان راسخ ہو جائے، علم ہادی اور نافی ہو جائے، تو اس کے لیے جد و جہد کرنا، ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو صرف کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے فرمایا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء، حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے رات کو علم کی درس و تدریس کرنا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب علم کی تدریس، اب یہاں پر بہت سارے علوم ہیں نا، آپ نے علم نافع اور علم غیر نافع کی بالکل وضاحت کر دی، لیکن کچھ علوم ہیں جو ہم جسے کہتے ہیں ہم سوشل سائنسز ہیں، کچھ فزیکل سائنسز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر ہر علم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ بالکل، قرآن کسی علم کی نفی نہیں فرماتا، ٹھیک، وہ تمام علوم جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں ان کے حاصل کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ ہاں، ان علوم سے اگر کوئی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو قرآن کے محکمات کو رد کریں تو اس علم کو رد کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ چیزیں سامنے آئیں جو قرآن کی محکمات کی تائید کریں، تصدیق کریں، تصویب کریں، تو ان کو قبول کیا جائے گا۔ اور وہ بھی ہے کہ جب جتنا آگے وہ تحقیق میں وسعت حاصل کرتے چلے جائیں تو انہیں اپنی علم کے ناقص و ناتمام ہونے کا شعور بھی ہوتا چلا جائے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، تو علم کامل جو ہے اور اکمل علم اور اتم علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ جو اس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علم کے حصول کے لیے جد و جہد مستقل کرتے رہنے چاہیے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے یہاں پاس تک کہ ہمارے فقہاء نے لکھا
اگر کہیں پر ایک ہی عالم اور مفتی ہے اور اسے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کے جوابات دینے ہیں، اور وہ سنتوں کو چھوڑ کر اس ڈیوٹی کو دے، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، کیونکہ یہ پوری امت کا فرض کفایہ ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی زراعت، معیشت، صنعت، تجارت، حرفت، ملازمت کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں، اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ علم کے ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ اور فقیہ بن جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ نے یہ بھی نقطہ تعلیم کر دیا ہمیں کہ علم سے اللہ تعالیٰ کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے آج وہ سیکولر علوم کی بات چلتی ہے، ایون پاکستان میں چلنے لگی ہے کہ یہ کہ علم میں اللہ شامل کیسے کرتے ہیں آپ؟ العلم مخافت اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، جی، تو جو بے علم ہے اس کو اللہ کی معرفت بھی پوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت، خشیت، وہ صرف اہل علم ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ قرآن کریم کی بڑی اہم آیت، ہر آیت اہم ہوتی ہے قرآن کریم کی، لیکن یہاں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، محکمات اور متشابہات دونوں مختلف آیات، ان کے تعلق سے آپ نے بالتفصیل گفتگو فرمائی اور ہماری علمی کمی کو دور فرمایا حسب روایت۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم آیت اور ایک ایک نقطہ اہم جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا، کون سی آیات ہیں محکمات، کون سی آیات ہیں متشابہات، دونوں کے معنی مفاہیم کیا ہیں، وہ مفتی صاحب نے ہمیں اس سے آگاہ کیا۔ اور جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ محکمات، سماعت اور اطاعت کی بات، اور مفتی صاحب نے جیسے بات فرمائی کہ محکمات یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یہ بنیادی تعلیمات ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی نسخ کا امکان نہیں ہو سکتا۔ بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات رکھ دی ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کرکس، موٹی موٹی باتیں الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں بیان کر دی ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ درست جواب 1 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے کتنے میل لمبی خندق کھودی تھی؟ 3 میل یا 3.5 میل یا 2 میل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے دست مبارک سے ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں؟ مراد علی خان، مراد کے پی کے سوات ٹاؤن شپ۔ مراد علی خان صاحب سوات سے،
آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر ہم آپ کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محتاجی کی زینت پاک دامنی اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ محتاجی کی زینت پاک دامنی اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔